पंजाब फौज में कैसे बर्तरी हासिल कर गया, इसकी उरूज की तारीख क्या है, सिखों और अंग्रेजों के मार्के, जरी जमीन को बतौर इनाम अंग्रेजों की पॉलिसी, मार्शल रेस थ्योरी, फौज में पंजाब के लोगों की भर्ती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ पंजाब केम टू डोमिनेट द आर्मी। ये मौजू तारीखी एतबार से नहायत अहमियत का हामिल है। इसको समझने के लिए हमें तारीख के औराक पलटना पड़ेंगे और ये तारीखी तौर पर ये बात वाज़ेह है कि पंजाब से रिक्रूटमेंट हमेशा ज़्यादा रही है और उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन ये सवाल इतना सादा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों कर हुआ और कैसे हुआ। 19वीं सदी के दौरान पंजाब में दो बड़ी फौजी ताकतें थी। एक तरफ रंजीत सिंह की सल्तनत थी और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जोरों अपने जोबन पर थी। दोनों के दरमियान बहुत सारे जंगे और मार्के हुए और आखिरकार 1849 को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया। पंजाब की फौज को एक मजबूत कुव्वत उभारने का सेहरा रंजीत सिंह को जाता है। अगरचे उसकी फौज को सिख या खालिसा कहा जाता था, लेकिन उनके सफ़ों में हिंदू और मुसलमान भी थे। रंजीत सिंह ने अपने जंगी उसूलों के लिए पुराने और नए उसूलों का इम्तिजाज बनाया। उसने अपनी फ़ौज की तरबियत के लिए यूरोपीय अफसरान की तरबियत हासिल की, जिसकी बदौलत उसकी फ़ौज एक मुनज़्ज़म फ़ौज बनी। उसने अपनी फ़ौज की मदद से पंजाब में अपने हरीफ दड़ों और कबाइल का कला कमा कर दिया और उसको शिकस्त फाश दी। उसने अपनी जंगी और गुरीला हिकमत अमली से अफगान जंगजुओं को अपने सरहद से बाहर निकाल दिया। अगर हम देखें तो 1600 में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद, बुनियादी जो मकसद था, वो हिंदुस्तानी रियासतों के साथ तिजारत थी। वो मुख्तलिफ अशिया जैसे टेक्सटाइल, मसाला जात और दीगर अशिया में तिजारत करते थे। ऐसा करने के लिए कंपनी ने हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में ज़मीनें खरीदना शुरू की और इन ज़मीनों और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने गार्ड्स की खिदमत हासिल की। मुंबई, मद्रास और ऐसे दिगर इलाकों में, जिनको वो बाद में प्रेसिडेंसी कहा जाता है, का क़याम अमल में लाया गया। हर प्रेसिडेंसी की अपनी फ़ौज हुआ करती। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी फ़ौजों का हुजम बढ़ता गया। इसकी बुनियादी वजह एक तो ये थी कि हिंदुस्तान के अंदरूनी खलफशार और साथ ही साथ दूसरी इम्पेरियलिस्ट ताकतें जैसे फ्रांस का मुकाबला करना था, उसके लिए फ़ौज का हुजम बढ़ना एक फितरती अमल था। EIC की तरफ से अपनाई गई जारहाना पॉलिसियों की वजह हिंदुस्तान के अंदरूनी खलफशार और इसकी फैलती हुई सरहदें इस बात का तकाजा करती रही कि फ़ौज का हुजम और इसका साइज़ बढ़े, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत का इंतज़ाम एक मजबूत फ़ौज के बगैर नामुमकिन था। 1930 की दहाई में EIC की सरहदें पंजाब से मिली, यानी 1930 के दौरान इनकी जो सरहदें थी वो इतनी आगे वसी हो गई कि मौजूदा पंजाब जो है उसके साथ। इसके बाद जो अहम चीज़ है
تاریخی اعتبار سے وہ اینگلو سکھ وارز ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ فوج میں پنجاب کا جو کردار ہے، پنجابی سپاہیوں کا جو کردار ہے، وہ ہم جان سکتے ہیں کہ 1857 یعنی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس میں کیا ہوا، جن کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اینگلو سکھ وار پر ہماری نظر ہو۔ پنجاب اور EIC کے درمیان 1845 اور 46 کو پہلی اینگلو سکھ وار ہوئی، جس کے نتیجے میں پنجاب کے کچھ علاقوں کا قبضہ انگریزوں کے ہاتھ میں آیا۔ چند سالوں بعد یعنی 1848 اور 1849 کو دوسری سکھ اور انگریز کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پورا کا پورا پنجاب انگریزوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس جنگ کا اختتام 21 فروری 1849 کو ہوا، جس کے نتیجے میں باضابطہ طور پر پنجاب انگریزوں کے حصے میں آیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے نیشنل آرمی میوزیم کے مطابق حالانکہ یہ جنگ پنجاب یعنی سکھ ہار چکے تھے، لیکن ان کی بہادری کی داستانیں اور ان کی شجاعت کے کارنامے واضح طور پر درج ہے، اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ رنجیت سنگھ کی جو فوج تھی وہ ایک منظم اور ڈسپلنڈ آرمی تھی۔ الحاق کے بعد پنجاب کو بنگال پریزیڈنسی کا حصہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے پنجاب کی فوج کو ختم کر دیا اور سپاہیوں کو گاؤں اور قصبوں میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پہ اپنا کاروبار اور اپنی زمینوں کا دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ خاکہ اور یہ کنٹیکسٹ اس لیے ضروری تھا کہ پنجاب کی جو ڈومیننس ہے آرمی میں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس طرح ہم نے کہا کہ کیسے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد کمپنی کا آنا ہوا، اور اس کے بعد سکھوں اور انگریزوں کے بیچ میں لڑائیاں لڑی گئی، اور اس کے بعد انگریزوں نے پنجاب پر اپنا تسلط قائم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب انگریزوں نے پنجاب کی فوج کا خاتمہ کر دیا تو اس کے بعد کے وہ کون سے عوامل تھے، وہ کیسے فوج کو دوبارہ منظم کرنے میں کامیاب ہوئے، تو یہ خاکہ اس لیے اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ بخوبی علم تھا کہ ان کا اصل جو دشمن ہے وہ اس وقت کے USSR یعنی رشیا جو آج کل کا ہے، وہ افغان حکومت کے ساتھ ان کی بڑی نہایت گہری ہم آہنگی تھی، اور اس خوف کی وجہ سے انگریز سرکار کے اسٹیبلشمنٹ اس بات پر بڑے کلیئر تھے کہ ہم نے اپنی فوج کو اس طرح منظم کرنا ہے کہ پنجاب اور موجودہ خیبر پختونخوا کی سرحدوں کا اچھی طرح دفاع کیا جا سکے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 1851 میں PIF پنجاب ارریگولر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کو ارریگولر فورس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں جو افواج ہے اس کے کمانڈ سے باہر تھا۔ یہ وہ پہلی ابتدائی ایک شکل تھی جو آج کی فوج ہمارے سامنے ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ تو اس کی بنیاد جو انگریزوں نے رکھی تھی وہ 1851 میں پنجاب ارریگولر فورس سے شروع ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تاریخ میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ انگریز سرکار کو یہ احساس ہوا کہ فوج کو منظم کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے
ہمیں تاریخ کا وہ اہم سبق پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اور وہ سبق ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ 1857 جس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور انگریز سرکار اسے میوٹنی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 10 مئی 1857 کو فوج کے اندر بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت نے ہندوستان کے شہروں، قصبوں اور کلیانوں کا رخ کیا۔ ہر جگہ سے انگریز سرکار کے خلاف آواز اٹھنے لگی۔ اس موقع پر انگریزوں کی مدد کے لیے پنجاب کی فوج، سکھوں کی فوج، جس میں دوسرے اقوام بھی تھے، انہوں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ پنجاب کی فوج انگریزوں کی لائل ہے، انگریزوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انہوں نے تاریخی طور پر یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور اس لیے ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں پنجاب کی فوج کا کردار ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے آگے پنجاب کو بڑا فیور دیا، پنجاب کے لوگوں کی بھرتیاں ہوئی، پنجاب کے لوگوں کو فوج میں خاص مقام ملا۔ یہاں سے کہانی آگے بڑھتی رہی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ کون سے پالیسی میجر تھے برٹش کی طرف سے کہ پنجاب کے لوگوں کو فوج کی طرف اٹریکٹ کیا۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ انہوں نے لینڈ کو ایز اے ریوارڈ ایک پالیسی کے طور پر اپنایا۔ یعنی ہمیں پتا ہے کہ پنجاب ایک ایگریرین سوسائٹی تھی، وہاں پہ جو فیوڈلز تھے ان کے پاس بہت ساری لینڈز تھی، اور مغلوں کے ٹائم کے بعد انگریز جب آئے تو انہوں نے وہ ساری لینڈ اسٹیٹ کی ملکیت ڈکلیئر کر دی۔ تو پنجاب میں پیزنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے وہ جو ساری لینڈز تھی ان کی الاٹمنٹس شروع کی، لوگوں میں زمینیں تقسیم کرنے شروع کی۔ برٹش نے اپنے ساتھ لائلٹی کے لیے جو ان کو لائلٹی شو کراتے تھے ان کو زمینیں دیتے تھے، اور پنشمنٹ کے تھرو اگر کوئی وہ ڈس لائلٹی پہ آتا تھا یا ریبیلین پہ آتا تھا تو اس سے وہ زمینیں واپس لیتے تھے۔ اور اس پالیسی کا تذکرہ حسین شہید سہروردی نے ایڈن برگ پیپر میں بڑے واضح انداز میں کیا تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو وہ پریسٹیج دینے کے لیے، کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ فوج میں آپ کی سیلری ہوگی، آپ کا پینشن ہوگا، اور آپ کی ایک پریسٹیج ہوگی، یہ 3 چیزیں لوگوں کے لیے ایک سمبل بنے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو دوسری طرف زمینیں بھی ملنے لگی، پیزنٹس کو کاشت کرنے کے لیے زمینیں بھی ملنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کی کثیر تعداد نے فوج میں شمولیت اختیار۔ پنجاب کے کچھ مخصوص علاقے تھے یا ڈسٹرکٹس تھے جہاں سے کثیر تعداد میں یہ ریکروٹمنٹ پروسیس آگے چلا۔ ان میں سالٹ رینجز یعنی جہلم اور پوٹوہار ریجن سے بڑی تعداد میں لوگوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کے وہ فرٹائل لینڈ جیسے پشاور ویلی، چارسدہ ویلی، ان کے لوگوں نے بھی فوج میں ملازمتیں اختیار کرنی شروع کی۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں پہ فرٹائل لینڈ تھا، یا انگریزوں نے بعد میں اس لینڈ کو کینال کالونی سے ان کو فرٹائل بنایا، ان لوگوں کو بڑی ترجیح دی فوج میں، ان لوگوں کو خاص طور پر فوج میں شمولیت کی دعوت دی، اور اس سے اکانومی بڑھتی گئی۔ اکانومی ایک انڈائریکٹ امپیکٹ اس پر آیا، کیونکہ لوگ
جو نیشنل بجٹ تھا اس کا بہت سارا حصہ لوگوں کی سیلریز، پینشنز اور دوسرے پریویلیجز وہ اسی صوبے اور انہی علاقوں میں آنے لگی، جس کی وجہ سے اوور آل اکانومی پہ ایک اچھا اثر پڑ گیا۔ اور اس لائلٹی اور اس ایک ریلیشن نے ایک اور چیز کو جنم دیا، وہ یہ تھی کہ پنجاب میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا، یعنی پنجاب سے کوئی ایسی بڑی بغاوت یا ریزسٹنس اور ایسی کوئی قوت نہیں ابھری، کیونکہ لوگ آلریڈی اس اکانومی میں انٹیگریٹڈ تھے، لوگ اس سے وابستہ تھے، لوگوں کو اس سے فائدہ تھا اور لوگ فوج میں تھے آلریڈی، تو پنجاب بڑا پیسفل اور پرامن رہا۔ پنجاب کی فوج میں شروع میں سکھوں کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کے نسبت سے یا ہندوؤں کی بنسبت، لیکن آہستہ آہستہ سکھوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور اس کے برابر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 3 وجوہات۔ سب سے پہلے وجہ تو یہ تھی کہ سکھ پنجاب کا صرف 10 سے 15% آبادی رکھتے تھے، یعنی آبادی کے لحاظ سے سکھ صرف 10 سے 15% تھے۔ اس کی وجہ سے اس کی ریکروٹمنٹ نیچرلی کم ہو رہی تھی۔ دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ شروع میں سکھ لوگوں کو بڑی زمینیں ملنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا زیادہ توجہ زمینوں کی طرف ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو موقع مل رہا تھا کہ وہ فوج میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ سکھ پنجاب میں اینٹی کلونیل موومنٹ کا حصہ بن رہے تھے، اس کی وجہ سے انگریزوں نے اس پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان تینوں وجوہات کو ملا کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح پنجاب کی فوج میں مسلمانوں کا آنا زیادہ ہوا۔ اس کے بعد اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا ایک مین تھیم تھا کہ ہاؤ پنجاب کیم ٹو ڈومینیٹ دا آرمی، اس میں ہم نے ایک تو یہ چیز سمجھی کہ کس طرح لینڈ کو انہوں نے استعمال کیا ایز اے پالیسی ٹول اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اور کیسے وہ سیاسی حالات تھے جس کی وجہ سے پنجاب کو ایک فیور ملا، اور تیسرا یہ کہ کیسے مسلمان آئے سکھوں کی بنسبت، اور ایک چوتھی وجہ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرل ریزن جو تھی اور وہ یہ تھی جس کو ہم مارشل ریس تھیوری کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ واٹ از مارشل ریس تھیوری؟ تو مارشل ریس تھیوری بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ ہے جو انگریزوں نے یہاں سب کانٹیننٹ کے کچھ ایتھنک گروپس کو جینیٹیکلی اور کلچرلی سپیریئر سمجھا، ان کو یہ باور کرایا لٹریچر کے ذریعے، اپنی رائٹنگز وغیرہ کے ذریعے کہ یہاں کے لوگ بڑے بہادر، بڑے شجاعت والے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک فالس ریپرزنٹیشن ہے ایک ایتھنک گروپ کی، کیونکہ بہادری کوئی انیٹ چیز نہیں ہے جو کہ کسی خاص قوم میں پائی جاتی ہو اور کسی خاص قوم دوسرے قوم میں نہیں پائی جاتی ہو، لیکن اس چیز کو ایز اے ٹول استعمال کیا، ایز اے پالیسی ٹول استعمال کیا انگریزوں کی طرف سے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ باور کروایا کہ آپ لوگ سب سے اعلیٰ ہو، آپ لوگ سب سے بہادر ہو، آپ لوگ سب سے زیادہ جنگجو ہو۔ اس چیز کو خاص طور پر فرنٹیئر ریجن میں اور پنجاب کے ریجن میں سکھ اور پٹھانوں پر اس تھیوری کو اپلائی کیا، لوگوں کو ریکروٹ کیا، لوگوں کو ان چیزوں میں لگا کے فوج کی طرف راغب کرنے میں لگایا۔ مارشل ریس کا یہ جو ٹرم تھا، یہ ایک اسرشن تھی، یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایڈن کمیشن میں اس کا ذکر آیا، اور 1879 کو پنجاب
کی زمین کو یا پنجاب کے خطے کو مارشل ریس تھیوری یعنی ایک نرسری بنائی گئی کہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ بہادر ہے اور اس کو صرف فوج میں ہی آنا چاہیے. یہ چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی رہی. ایسی چیزوں سے لوگوں کو ورخلایا گیا اور اس طرح سے پنجاب کی فوج میں نمائندگی بڑھتی گئی. تو اب اگر ہم پنجاب میں یا پورے ہندوستان میں انگریزی فوجوں کا ایک انالیسس کریں کہ اس وقت میں کتنے لوگ پنجاب سے تھے اور کتنے لوگ دوسرے علاقوں سے تھے، تو ہم جان سکیں گے کہ پنجاب، کیونکہ اگر ہم دیکھیں 1929 میں انگریزوں کی کل فوج 1,39,000 میں صرف پنجاب سے 86,000. یہ پرسنٹیج اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس وقت میں سارا کا سارا زور ریکروٹمنٹ پنجاب کی طرف سے، اور اس حساب سے یہ تقریباً 62% بنتے ہیں. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اگر اس وقت ہم فوج کی تھوڑی کوانٹیٹیو انالیسس آگے اور کریں تو ہم یہ بات بڑے وسواق سے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب سے بہت کثیر تعداد میں فوج لی گئی. وجہ پیچھے بیان کی ہوئی ہے. اس وقت کی کل فوج 1,58,000 میں پنجاب سے 86,000، نیپال سے 19,000، آسام سے 16,000 اور ایسے چھوٹے چھوٹے اور علاقوں سے فوج بنائی گئی تھی. لیکن یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے اور واضح ہے کہ پنجاب سے بہت زیادہ تعداد میں فوج لی گئی ہے، اور اس کی ہم نے ایک ایک کر کے وجوہات بتائی کہ کیسے پنجاب تاریخی طور پر، سیاسی طور پر مجبور ہوا یا فیور ملا اس کو کہ ان کی ریکروٹمنٹ فوج میں زیادہ ہو گئی. انگریزوں نے وہ کون سے پالیسیز اپنائے جس کی وجہ سے پنجاب سے ریکروٹمنٹ زیادہ آ گئی، اور انگریزوں کی وہ تھیریز اور پالیسیز اور ان حالات کی وجہ سے پنجاب کی فوج میں نمائندگی کافی زیادہ ہو گئی تاریخی طور پر. اور یہ تسلسل اس وقت سے لے کر پاکستان کے بنانے تک چلتا رہا، اور آج کے دور میں بھی چونکہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے، لیکن یہ جو تاریخی تسلسل ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کا امپیکٹ آج کے دور میں بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گا. شکریہ. اللہ حافظ.